अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। वही हुआ जिसका डर था, जो आवाम के जज्बात थे, जो हसास मामला था, उसको नज़रअंदाज कर दिया गया है हमारे अवामी नुमाइंदों की जानिब से। ये जो ख़ास तौर पर इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुए हैं। मुबारक सानी केस का जब फ़ैसला आया था और तहरीक लब्बैक की जानिब से ये इशू उठाया गया था, फिर जो मजहबी तबक़ात हैं या उलमाए कराम हैं, उन्होंने भी खुल कर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा को ये कहा था कि आप खुद इस पर नज़रसानी कर लें और तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश करें। फिर ये हुआ कि कौमी असम्बली में बड़ी जज्बाती तकारीर हो गई और पूरी कौम ने शायद ये समझा कि ये जो हमारे अवामी नुमाइंदे हैं, ये सबक सीख चुके हैं और जो तकारीर इन्होंने की है, अब इस हवाले से कोई ना कोई तरमीम आ जाएगी। लेकिन हमेशा की तरह अपने सियासी मफाद को हमारे अवामी नुमाइंदों ने पहले रखा और जो अवामी इश्यूज़ हैं, जिससे अवाम के जज्बात मजरूह हो रहे हैं और हसास मामला है अक़ीदा ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और ख़ास तौर पर ये जो फितना है या कादियानी है, उनको तबलीग की जो बरीक वारदात डालते हुए इजाज़त दी गई है, उस मामले पर पहले बहस होनी चाहिए थी और कोई तरमीम लाई जानी चाहिए थी, लेकिन बिल्कुल भी नज़रअंदाज कर दिया गया है। मामला क्या है? मामला ये है कि कौमी असम्बली ने अपोजिशन के शदीद एहतजाज और शोर शराबे के बावजूद एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। और ये बिल लाए थे उसी रोज़ जिस रोज़ वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने मुबारक सानी केस पर तकरीर की थी, और उसके बाद अब्दुल कादर पटेल, अली मोहम्मद ख़ान या नून लीग के हनीफ अब्बासी भी उठे थे और उन्होंने बड़ी जज्बाती अंदाज में तकरीर की थी और हुकूमत को ये सुजेस्ट किया था कि आप इस हवाले से फ़ौरी इक़दामात करें, कोई तरमीम लाएँ। लेकिन हुकूमत ने कमेटी बना दी। अब कमेटी का काम ये था कि आज जो कौमी असम्बली का इजलास हुआ है, तो सबसे पहले बताते हैं कि ये जो हसास मामला है, ये जो मुबारक सानी केस वाला मामला है, इस पर अभी तक क्या किया है। लेकिन उसको इन्होंने बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया, उसी तरह जिस तरह 2017 में किया गया था। मैं क्यों कहता हूं कि 2017 और 2024 के हालात उस तरह बनते हुए दिखाई दे रहे हैं जैसे 2017 में थे। तो मेरे कुछ दोस्त ये इतराज़ करते हैं कि शायद यार आप ना शरपसंदी और इंतशार फैलाने की बात करते हैं, लेकिन मुझे ये खदशा है, चूँकि हमारे अवामी नुमाइंदे जो है ना, ये बिल्कुल भी सबक नहीं सीखते और चाहते हैं कि जो हसास मामलात हैं उनको लिंगर ऑन कर दिया जाए, ताकि मामला फिर ये सड़कों पर आए और फिर ये कहें जी कि जो मजहबी तबक़ात हैं वो ख़ामख़ा अदलिया या हमारे जो पार्लियामेंट है इसके पीछे पड़ जाते हैं। इन्हें देखना चाहिए कि आइन और कानून भी कोई चीज़ है, आइन और कानून के दायरे में रहकर अपना एहतजाज करना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते। तो जो डाटा मैंने निकाला ना 2017 का, मैं एक बार फिर आपके सामने रखता हूँ और ये जो कानून साजी की गई है इसका मामला भी सामने रखता हूँ। दो चीज़ें कामन है 2017 और 2024 में, वो है जी कि इंतखाबी एक्ट, और इसका उन्वान भी है 2017। अब अक़ीदा ख़त्म नबूवत के जो कानून है या हलफनामा है, उस पर आपको पता है कि मामला कहाँ से ख़राब हुआ था। उस पर मामला तब ख़राब हुआ था जब सुप्रीम कोर्ट ने कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ को नाअहल किया था और हुकूमत उस हवाले से आइनी तरमीम लाना चाह रही थी, और इस आइनी तरमीम ही की आड़ में एक बरीक वारदात डाली गई कि वो जो हलफनामे का कानून है अक़ीदा ख़त्म नबूवत के तनाजुर में या हवाले से, उस पर नक़बज़नी या बाद में कह दिया गया जी कि ये क्लैरिकल मिस्टेक है। तो अब ये मामला कुछ यूँ था कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को दोबारा मुस्लिम लीग नून का सदर बनाने की राह हमवार करने के लिए इंतखाबी इस्तिलाहात बिल 2017 मंजूर किया गया, और ये बात मंजर आम पर आई कि इस बिल की मंजूरी के दौरान ख़त्म नबूवत के हवाले से हलफनामे को तब्दील कर दिया गया है। ये अगस्त का ही महीना था जब ये इंतखाबी इस्तिलाहात का बिल लाया गया, फिर ये सितंबर में मामलात गए, फिर अक्टूबर में मामलात गए, और आपको पता है कि तब क्या हुआ। तब जो बहस हुई ये जुम्मे का रोज़ था और इस रोज़ 2 तरामीम पेश की गई। जहन में रखें, 2 तरामीम पेश की गई। एक तो ये है जी कि नवाज शरीफ साहब कोई नाअहल शख्स भी है तो वो अपनी पार्टी का ओहदा यानी सदारत का ओहदा रख सकता है,
تو اس وقت جو قائد حزب اختلاف تھے اعتزاز احسن، یا جو اپوزیشن کی سینٹ میں تعداد تھی وہ زیادہ تھی، اور اعتزاز احسن کی جانب سے یہ جو ترمیم پیش کی گئی نا، اس کی مخالفت میں 37 جبکہ حق میں 38 یعنی 38 ووٹ پڑے تھے۔ اسی روز جس روز یہ عقیدہ ختم نبوت کو اس کی اصلی حالت میں بحال کرنے کے حوالے سے بھی JUI کے سینیٹر حافظ حمداللہ نے یہ نقطہ اٹھایا تھا، اور مسلم لیگ نون کے راجہ ظفر الحق نے ان کی تائید کی تھی، اور پھر یہ کہا گیا تھا کہ آپ اس سلسلے میں کوئی ترمیم لے آئیں۔ تو مزے کی بات اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حافظ حمداللہ نے جب یہ ترمیم پیش کی کہ آپ یہ جو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے اور جو ترمیم ہے وہ میں پیش کرتا ہوں کہ اسے اسی طرح بحال رکھا جائے، اس میں کوئی ترمیم نہ کی جائے، تو اس کو مسترد کر دیا گیا، اس کو مسترد کر دیا، اور اس ترمیم کے حق میں جو حافظ حمداللہ نے پیش کی تھی اس کے حق میں صرف 11 ووٹ پڑے تھے، اور اس کی مخالفت میں جو ووٹ تھے وہ 30 سے اوپر ووٹ پڑے تھے۔ یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے، آپ جائیں گے تو آپ کو سارا ڈیٹا مل جائے گا۔ اس کے بعد جب یہ ایوان بالا یعنی سینٹ سے ہوتا ہوا بل قومی اسمبلی میں آیا، تو جو جماعت اسلامی کے ہیں اس وقت کے رکن قومی اسمبلی تھے طارق فرید، ان کی جانب سے بھی یہ قومی اسمبلی میں نقطہ اٹھایا گیا، اور تمام خبریں اس وقت چھپی تھیں، اور ہم نے اس وقت بڑا ڈیٹیل ایک ویلا کیا تھا کہ عقیدہ ختم نبوت کے حلف نامے میں نقب زنی کرنے والے کردار کون کون سے ہیں۔ یہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر جائیں گے، میں اوپر لنک بھی اس ویڈیو کے شیئر کر دوں گا، تو آپ کو عیاں ہو جائے گا کہ وہ کون کون سے کردار تھے، اور کس نے اپنا کردار ادا کیا مثبت انداز میں، اور کس نے منفی انداز میں یہ کردار ادا کیا۔ تو آپ کو بتانے کا مقصد، یہ ماضی میں لے جانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ بھائی جان یہ جو ہمارے عوامی نمائندے ہیں نا، یہ شاید کچھ چیزوں کو یا کچھ مطالبات کو یا کچھ دھمکیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ کل جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور جب پھر شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانے فرزانے سڑکوں پر نکلتے ہیں تو پھر ان کو انتشاری کہا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے جی کہ یہ پاکستان کا امن تباہ کرنا چاہتے ہیں، یہ فساد کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب ایک موقع دیا گیا تو آپ نے موقع گوا دیا۔ اور 2017 کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں ایک اور، جو میں نے تفصیلاً ویلاگ میں کر دی تھی، لیکن موقع ہے اور موقع کی مناسبت سے آپ کو بتانا بھی چاہیے تاکہ آپ کی یادداشت بھی تازہ ہوتی رہے۔ وہ یہ تھی کہ اس وقت جو میڈیا کی ساری ٹرانسمیشن ہوئی تھی کہ 2 ترمیم میں نے بتا دیا کہ 2 ترمیم تھی، ایک جی کہ کوئی نااہل شخص پارٹی کا صدر بن سکتا ہے، اس کے خلاف حکومت کی اس ترمیم کے خلاف اعتزاز احسن نے ترمیم پیش کی تھی جو فقط 1 ووٹ سے مسترد ہو گئی تھی، یعنی اس کے حق میں 37 ووٹ تھے اور مخالفت میں 38 ووٹ پڑے تھے، تو یہ ہو گئی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی حافظ حمداللہ کی ترمیم تھی، اسی روز جمعے کا روز تھا، تو وہ ترمیم مسترد ہو گئی، اور اس حساس معاملے کو اجاگر میڈیا پر نہ کیا گیا، میڈیا پر اس حساس معاملے کو اجاگر نہ کیا گیا، اور اس روز جتنے بھی پروگرام ہوئے تھے وہ یہ سارے نواز شریف ہی کا رونا رو رہے تھے، کیونکہ اس وقت مائنس نواز شریف ایجنڈا تھا، تو مخالف نواز شریف ایجنڈے میں ہی ساری میراتھن ٹرانسمیشن ہوئی تھی، اور یہ جو اصل میں حافظ حمداللہ والی ترمیم تھی اس پر کسی نے آواز ہی بلند نہیں کی تھی۔ اس کے بعد قومی اسمبلی میں آیا تھا ختمی منظوری کے لیے، تو جو جماعت اسلامی کے ہے رہنما، انہوں نے جب یہ ترمیم یا یہ نقطہ اٹھایا تو ان کی بات کو بھی یا ان کے مطالبے کو بھی مسترد کر دیا گیا۔ پھر اسی روز شیخ رشید صاحب نے بڑی جذباتی انداز میں تقریر کی تھی اور مولانا فضل الرحمان کو مخاطب کیا تھا، لیکن میں نے تب بھی بات کی تھی، بڑی تفصیلاً بات کی تھی کہ یہ سب سے پہلے جو نقطہ تھا وہ جمعیت علماء اسلام فے کے حافظ حمداللہ نے اٹھایا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ تب تک کسی نے جو نقطہ انہوں نے اٹھایا تھا کسی نے اس پر کان نہیں دھرے تھے، اور شیخ صاحب پھر اس کا بعد میں قومی اسمبلی میں ایک جذباتی تقریر کر کے کریڈٹ لے گئے تھے۔ پھر نوبت آئی تھی 2017 فیض آباد دھرنے کی، اس سے پہلے یہ ساری کارروائی
ہو گئی تھی۔ تو اب جو میں بات، جو میرا بنیادی نقطہ ہے نا، میں کوئی انتشار والی یا اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن اب یہ دیکھیں کہ یہ جو ترمیم ہے آئی ہے الیکشن ایکٹ 2017 میں جی، کہ اگر کسی نے اپنی لسٹ جمع نہ کروائی ہو تو انہیں مخصوص نشست نہیں دی جا سکتی، اور جس نے اپنی پارٹی کا حلف نامہ بھی جمع نہ کروایا ہو تو وہ بھی کسی پارٹی کا رکن نہیں رہ سکتا۔ جس طرح یہ پی ٹی آئی کا معاملہ ہے کہ 39 اور 41 کا رول ہے، 39 نے اپنے فارم کے ساتھ پی ٹی آئی کا جو ٹکٹ ہے وہ جمع کروائی ہوئی تھی تو ان کو دے دی گئی کہ یہ پی ٹی آئی کے رہنما قومی اسمبلی میں نمائندگی کر سکتے ہیں۔ اب جو 41 ہیں وہ حلال ہیں یا حرام ہیں ان کے بارے میں بحث جاری ہے۔ بہرحال یہ ترمیم کر لی گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے بات تھی اور جو سپریم کورٹ کے فیصلے پر تحفظات دور کرنے کی بات تھی، وہ ابھی معاملہ سارا کمیٹی میں ہے، اور کمیٹی اس پر کھیل رہے ہیں۔ تو اب یہ بات آپ دیکھ لیں کہ اگر میرے منہ میں خاک کہ یہ 2024 میں، کیونکہ آگے اکتوبر نومبر آنے والا ہے، ستمبر بھی ہے، جو بھی ہے، کیونکہ معاملات تب بھی خراب ہوئے تھے اگست کے مہینے کو، معاملات خراب ہوئے تھے اگست کے مہینے میں، اور نواز شریف صاحب جولائی 2017 کو نااہل ہوئے تھے۔ نواز شریف صاحب جولائی 2017 کو نااہل ہوئے تھے، اگست 2017 میں یہ ترمیم لائی گئی تھی الیکشن ایکٹ میں، اور پھر یہ معاملہ گیا تھا ستمبر کے بعد اکتوبر نومبر اور فیض آباد دھرنا اور معاملات خراب ہوئے تھے۔ تو اب اگر 2024 کو بھی ذرا باریکی سے سمجھیے گا کہ جولائی میں یہ معاملہ اٹھا ہے، اگست میں تقاریر ہوئی ہیں قومی اسمبلی میں اور کمیٹی بلانے کا اعلان کیا گیا تھا، اس کے بعد اگست میں 6 اگست اس بجائے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے یا جو مفتی منیب الرحمان کی پریس کانفرنس تھی یا قومی اسمبلی میں مختلف جماعتوں کے اراکین نے تقاریر کی تھی، پہلے وہ ترمیم لانے کے یہ پھر الیکشن ایکٹ 2017 کے حوالے سے اپنے مفاد کی ترمیم پہلے لائی گئی ہے۔ تو اگست ہے، پھر یہ معاملہ جائے گا دوبارہ اب سینٹ میں، پھر سینٹ سے آئے گا قومی اسمبلی میں، پھر نئی بحث ہوگی، لیکن اس کی آڑ میں وہ جو اصل مدعا ہے سپریم کورٹ کا مبارک ثانی کیس والا فیصلہ ہے، اس پر کچھ نہیں کر رہے عملی طور پر، اور کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی۔ تو میں اب یہ کہنے میں تھوڑا سا حق بجانب ضرور ہوں، اور اس کو میری آپ، چونکہ ہم ماضی کے واقعات اور حال میں جو ہو رہا ہے اس پر ہی ایک صحافی کا کام ہے کہ تھوڑا سا تجزیہ کرے، تو میں نے آپ کو ڈیٹ وائز، مہینے وائز یہ بتا دیا ہے، کھل کر بتا دیا ہے کھلے انداز میں کہ 2017 اور 24 کوئی فرق نہیں ہونے والا۔ اگر ابھی بھی انہوں نے اس معاملے کو خوش اسلوبی سے حل کرنے کی کوشش نہ کی، تب شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، الحمرہ میں انہوں نے تقریر کی تھی کہ آپ اپنی صفوں سے ان کو نکال دیں، جن سے بھی یہ کلیریکل مسٹیک ہوئی ہے تو میاں نواز شریف صاحب یا ان کی جماعت نے کان نہیں دھرے تھے۔ اس کے بعد یہ معاملہ ہوا، تو اب بھی یہ حساس معاملے پر کان نہیں دھر رہے، ان کے کانوں پر جوں تک نہیں نکلے، یہ اپنے سیاسی مفادات کو اپنی ترجیح نمبر 1 رکھ رہے ہیں۔ اور جو عقیدہ ختم نبوت کی بات آتی ہے، جو یہ چور دروازے کے ذریعے قادیانیوں کو تبلیغ کرنے کی اجازت دی گئی ہے مبینہ فیصلے میں، اس جانب عملی طور پر ابھی تک یہ لوگ کچھ نہیں کر رہے، اور پھر کوئی جماعت یا اس کا رہنما اٹھے گا، کوئی تقریر کرے گا، کوئی ریلی نکالے گا، کوئی جلسہ کرے گا، کوئی لانگ مارچ کرے گا، دھرنا دے گا، تو پھر یہ کہیں گے جی کہ یہ لوگ تو پاکستان کا امن تباہ کرنا چاہتے ہیں، یہ لوگ پاکستان میں امن نہیں چاہتے، سکون نہیں چاہتے، یہ انتہا پسند مائنڈ سیٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کے ترجمان بن جاتے ہیں۔ تو اصل نقطہ یہ ہے، پوائنٹ یہ ہے کہ انتہا پسندی، آپ یہ سوچیں کہ وہ اس حد تک مجبور کیوں ہوتے ہیں؟ کیا وہ اپنے سیاسی مفاد کے لیے مجبور ہوئے ہیں یا سڑکوں پر نکلیں گے، یا انہوں نے اپنا مطالبہ کیا ہے؟ انہوں نے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت پر، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ پر آواز بلند کی ہے نا، تو کیا ان کے جذبات نہیں ہیں؟ مختلف مسالک کے جو مکاتب فکر ہیں، جو مفتی منیب الرحمان صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے تو پھر آپ کو فیس سیونگ دے دی ہے کہ اللہ کے بندو آپ ہمیں بلائیں، جو آپ کو
تحفظات ہیں یا کنفیوژن ہے وہ ہم دور کریں گے، جو ہمارے تحفظات ہیں وہ دور کریں. اور مفتی منیب الرحمان صاحب نے آسان حل بھی بتا دیا تھا کہ اس کے اوپر آپ ترمیم لے آئیں کہ جو تزیرات پاکستان کی دفعہ ہے 298C اس پر کسی قسم کا بھی سپریم کورٹ یا عدالت کا فیصلہ اثر انداز نہیں ہو سکتا. یہ دیکھیں گے آپ کو پھر سیمی تیس تناظر میں، لیکن آپ نے اس حوالے سے سنجیدگی سے کچھ نہیں کیا، اور آپ نے جو آپ کا پہلے سیاسی مفاد تھا اس کو آپ نے سامنے رکھا ہے، اس کو ترجیح دی ہے. تو یہ سارا معاملہ ہے دوستو. مزید اس سلسلے میں جو اپڈیٹ آئے گی میں کوشش ہوگی ڈے بائی ڈے آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتا رہوں، اپڈیٹ کرتا رہوں. اپنے حصے کی چھوٹی سی شمع جلانے کی کوشش کر رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ 2017 کو ہم نے بڑے، آپ یہ کہہ لیں کہ بہت ہی قریب سے دیکھا تھا ان معاملات کو، اور اگر اب 7 سال بعد وہی کہانی دہرائی جائے گی تو قصوروار کون ہوگا؟ یہ سوچنے والی بات ہے. کیا پھر وہی کردار تو نہیں ہے؟ اور وہ کردار، وہ مبینہ کردار جن کو پھر ہماری عوام ووٹ دے کر پھر اسمبلیوں میں پہنچا دیتی ہے، ان کی بلے بلے اور واہ واہ کرتی ہے. لیکن عوام بھی اب سوچیں، عوام بھی سوچے کہ ان کی ترجیحات کیا ہیں. کسی کو مورد الزام ٹھہرانا یا یہ کہہ دینا یہ مذہبی انتہا پسندی کو فروغ دیتے ہیں، یہ فساد برپا کرتے ہیں، یہ غلط ہوگا. میری تو اتنی ہی گزارش ہے دوستو. آپ کو ہمارا یہ ویلاگ پسند آئے تو ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور یاد سے بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیجئے گا. اگر اس حوالے سے آپ کوئی فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں، آپ کے تحفظات ہیں یا آپ ہماری رہنمائی کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے، ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا. اللہ حافظ.